अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 6। एक पोएम है इफ़ बाय रुडयार्ड किपलिंग। सबसे पहले हम ज़रा इस पोइट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ओके, अबाउट द पोइट में रुडयार्ड किपलिंग 1865 टू 1936, यानी 1865 वो पैदा हुए थे और 1936 को उसकी डेथ हुई थी। वॉज बॉर्न इन बॉम्बे इंडिया, ठीक है, वो इंडिया में पैदा हुए थे, बॉम्बे में, ठीक है। हिज फादर वॉज द क्यूरेटर ऑफ द लाहौर म्यूजियम। उसके जो वालिद थे, हाँ, रुडयार्ड किपलिंग के, वो जो था लाहौर म्यूजियम के को मैनेज करते थे, ठीक है, वहाँ का रखवाला था। He went to school in England and returned to India as a journalist in 1882. He achieved rapid fame as a poet and short story writer in England. He was the first Englishman to receive the Nobel Prize for Literature in 1907. अच्छा, ये important है। Rudyard Kipling was the first Englishman to receive the Nobel Prize for Literature in 1907, यानी रुडयार्ड किपलिंग वो पहला बंदा था जिसको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। यानी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि वो कौन सा इंग्लिश मैन था जिसको सबसे पहले नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था, तो वो कौन था? रुडयार्ड किपलिंग था, और उसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1907 को। His two jungle books 1894 and 1895 are set in India. उसके जो दो जंगल बुक्स थे उसको इंडिया में सेट किया गया था 1894 एंड 1895। अच्छा, एंड किम किम जो है ना, एक नावल है, अ नावल इज सेट इन प्री पार्टीशन लाहौर, और उसने एक नावल भी लिखा था जिसका नाम था किम, जो कि प्री पार्टीशन लाहौर में, यानी पार्टीशन से पहले जो लाहौर था उसकी सेटिंग वो थी, ठीक है। अच्छा, ये अबाउट द पोएट हो गया। हम वापस पोएम की तरफ चलते हैं। ओके, पोएम की तरफ आते हैं। सबसे पहले इस पोएम का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस पोएम में हमारे पास टोटल 4 स्टेंजाज है, और हर एक स्टेंजा के अंदर जो है ना 8 लाइंस है, ठीक है। तो 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको हम ऑक्टेव कहते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल कितने ऑक्टेव हैं? 4 ऑक्टेव है, 4 ऑक्टेव्स, ठीक है। अच्छा, ये एक पोएम का जो टाइटल है इफ, ठीक है, यानी एक कंडीशन से ये पोएम शुरू होता है। इफ का मतलब होता है अगर, ठीक है। अच्छा, ये पोएम है किस चीज़ के मुतालिक? आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि इस पोएम में जो शायर है वो हमें क्या बताने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो पोएम है ये माना जाता है बहुत सारे राइटर्स, क्रिटिक्स की तरफ से, कि ये जो पोएम इफ है ये रुडयार्ड किपलिंग ने अपने बेटे के लिए लिखा था, ठीक है। और उसने अपने बेटे को नसीहत की थी। इस पोएम में वो अपने बेटे को नसीहत करता है कि अगर आप में ये कुछ खूबियाँ, उसको बताता है कि अगर आप इन खूबियों को अपने अंदर मतलब कि इनकॉर्पोरेट करते हैं, अगर ये खूबियाँ आप अपने अंदर शामिल करते हैं, तो फिर आप एक मजबूत और अच्छे मैच्योर इंसान बन सकते हैं। वो कौन सी खूबियाँ है जिसकी वो बात करता है? मैं आपको समराइज करके देता हूँ। सबसे पहली जो खूबी वो बताता है पेशेंस, यानी सब्र। वो अपने बच्चे से कहता है कि अगर आप में सब्र है तो फिर आप एक कामयाब और अच्छे इंसान बन सकते हैं। दूसरा, वो उसको एडवाइस करता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद एतमादी आप में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऑनेस्टी की भी वो बात करते हैं कि ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छा इंसान, मजबूत इंसान बनने के लिए। करेज, यानी हौसला भी ज़रूरी है, हार्ड वर्क, मेहनत भी ज़रूरी है, आजिज़ी भी ज़रूरत है, और साबित कदमी भी ज़रूरी है। यानी अगर आप पे कोई मुश्किल आती है तो फिर आपने क्या करना है? घबराना नहीं है, बल्कि उसको बहादुरी से फेस करना है। यानी ये सारी खूबियाँ अगर आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, इन पे अमल करते हैं, तो फिर आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इस पोएम में ये सारी चीज़ें वो बताते हैं अपने बेटे को। अच्छा, ओके, इस पोएम का जो पहला स्टेंजा है इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। यहाँ पे शायर अपने बेटे को एडवाइस करते हैं, इफ़ यू कैन कीप योर हेड, अगर तुम पुरसकून रह सको, व्हेन ऑल अबाउट यू, जब तुम्हारे आसपास सारे लोग, तुम्हारे इर्द गिर्द सारे लोग,
are losing theirs, جب تمہارے آس پاس سارے لوگ پینک ہو رہے ہوں، گھبرا رہے ہوں، اینڈ بلیمنگ اٹ آن یو، اور اس کا ذمہ دار تمہیں ٹھہرا رہے ہوں. یعنی جب لوگ اپنا حوصلہ کھو دیں اور اپنی غلطیوں کا الزام تم پر ڈال دیں، اگر اس سچویشن میں بھی تم خود کو کنٹرول مینٹین کرو، ٹھیک ہے، تو تم ایک اچھے آدمی بن سکتے ہو. اف یو کین ٹرسٹ یور سیلف وین آل مین ڈاؤٹ یو، یعنی اگر تم اپنے آپ پر یقین رکھو جب سب لوگ تم پر شک کریں، بٹ میک allowance فار دیئر ڈاؤٹنگ ٹو، لیکن دوسرے کے شک کو بھی تم سمجھو اور برداشت کرو، ٹھیک ہے. اف یو کین ویٹ اینڈ ناٹ بی ٹائرڈ بائی ویٹنگ، اگر تم صبر کر سکو اور انتظار سے نہ تھکو تو تم ایک اچھے انسان بن سکتے ہو. یعنی صبر پہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پیشنس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ صبر جو ہے نا ایک ایسی کوالٹی ہے کہ اس کو بتا رہا ہے کہ آپ میں پیشنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی صبر سے آپ کو تھکنا نہیں چاہیے، تو تم ایک اچھے انسان بن سکتے ہو. اور بینگ لائڈ اباؤٹ، ڈونٹ ڈیل ان لائز، اگر لوگ تمہارے بارے میں جھوٹ بولیں تو تم جواب میں جھوٹ نہ بولو. یعنی دوسرا اس کو ایڈوائس دے رہا ہے کہ تم نے جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، یعنی نو اسپیک نو لائی، اس کو ایڈوائس کر رہا ہے کہ تم نے جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے. یہ کوالٹی بھی تم نے اپنے انکارپوریٹ کرنی چاہیے، یعنی تمہیں سچ بولنا چاہیے. اوکے، آگے وہ کہتے ہیں اور بینگ ہیٹڈ ڈونٹ گیو وے ٹو ہیٹنگ، اگر لوگ تم سے نفرت کریں تو تم بدلے میں ان سے نفرت نہ کرو. اینڈ یٹ ڈونٹ لک ٹو گڈ نار ٹاک ٹو وائس، اور پھر بھی خود کو بہت بڑا یا بہت عقل مند ظاہر نہ کرو. یعنی ٹھیک ہے. اچھا، اس اسٹینزا میں جو ہے نا وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بتاتا ہے کہ تم نے مشکل حالات میں پرسکون رہنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، پر اعتماد رہنا ہے، اور یعنی ہیوملٹی سے کام لینا ہے، عجزی کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرے اسٹینزا کو ذرا دیکھتے ہیں. اچھا، اگر یہ ساری کوالٹیز تم اپنے اندر شامل کرتے ہو تو تم ایک اچھے انسان بن سکتے ہو. اچھا، دوسرے اسٹینزا میں بھی یہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. اف یو کین ڈریم اینڈ ناٹ میک ڈریمز یور ماسٹر، یعنی اگر تم خواب دیکھتے ہو یا خواب دیکھ سکو لیکن خوابوں کو اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دو. یعنی خواب تمہیں دیکھنے چاہیے لیکن یہ نہ ہو کہ تم صرف خواب ہی دیکھتے رہو، ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی عمل نہ کرو. اف یو کین تھنک اینڈ ناٹ میک تھاٹس یور ایم، یعنی اگر تم سوچ سکو، غور و فکر کر سکو، لیکن تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم صرف سوچ کو ہی اپنا مقصد بنا لو کہ میں صرف سوچتا ہی رہوں گا. ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سارا دن جو ہے نا، سارا ٹائم آپ کو سوچتے ہی گزارنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اف یو کین میٹ وتھ ٹرائمف اینڈ ڈیساسٹر، اگر تم کامیابی اور ناکامی کا سامنا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اگر تم ٹرائمف کہتے ہیں کامیابی، ڈیساسٹر کہتے ہیں ناکامی کو، یعنی اگر تم کامیابی اور ناکامی کا سامنا کر سکتے ہو. اینڈ ٹریٹ دوز ٹو امپوسٹرز جسٹ دا سیم، اور دونوں کو تم ایک جیسا سمجھ سکتے ہو. یعنی اس کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں کامیابی اور ناکامی دونوں کو ایک جیسا سمجھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ تم کامیابی کو زیادہ ویلیو دو اور ناکامی کو کم، تمہیں ایک جیسا ان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب تم کامیابی حاصل کرو گے تو ناکامی بھی آئے گی، تو اس کے لیے بھی تم نے تیار رہنا ہے. دونوں کے لیے تم نے کیا کرنا ہے، یعنی بیلنس رکھنا ہے، ایکویلیبرم رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. اچھا، یعنی اگر تم یہ برداشت کر سکو کہ جو سچ تم نے بولا تھا اور لوگ ان سچ کو کیا کرتے ہیں، توڑ مروڑ کر دوسروں کو بتاتے ہیں. یعنی ایک بات تم نے کہی ہے، کوئی سچ بولا ہے تم نے، اب وہ سچ جو ہے کوئی اور بندہ اس سچ کو کسی اور بندے تک پہنچاتا ہے، لیکن وہ اس کو اپنے انداز میں پہنچاتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے. تو تمہیں اگر یہ چیز بھی برداشت کر سکو تو تم اچھے انسان بن سکتے ہو. ٹھیک ہے. نیوس یہاں پہ کہتے ہیں جو آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں، دغاباز جو ہوتے ہیں، جو ایماندار لوگ نہیں ہوتے، اس کو نیوس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اور واچ دا تھنگز یو گیو یور لائف ٹو بروکن. ٹھیک ہے. اچھا، اگر تم اپنی محنت سے بنائی ہوئی چیزوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ سکو، یعنی
ایسی چیزیں جس پہ تم نے بہت زیادہ محنت کی ہے، پوری زندگی دی ہے، اگر تم ان کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ سکو. اینڈ stoop اینڈ build them up with worn out tools. اور تم کیا کرتے ہو، ان پہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے بلکہ ان کو دوبارہ جو ہے نا کیا کرتے ہو، اپنے worn out tools یعنی جو پرانے آپ کے پاس اوزار ہے ان کے ذریعے سے آپ ان کو دوبارہ بنانے کی کوشش کرتے ہو، تو تم ایک اچھے انسان بن سکتے ہو. یعنی یہاں پہ اس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم نے کامیابی اور ناکامی دونوں میں توازن رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی. تیسرے اسٹینزا میں وہ کیا کہتے ہیں، اف یو کین میک ون ہیپ آف آل یور وننگس. وننگس کہتے ہیں کامیابیاں. اگر تم اپنی ساری کمائی یعنی اور کامیابیوں کو سے ایک ڈھیر بنا لیتے ہو یا ایک جگہ جمع کر دو، اینڈ رسک اٹ آن ون ٹرن آف پچ اینڈ ٹاس، اور اسے ایک ہی موقع پر داؤ پر لگا دو. یعنی اگر تم اپنی ساری کامیابیوں کو ایک موقع پر داؤ پر لگا دو، پچ اینڈ ٹاس کا مطلب ہوتا ہے داؤ پر لگانا، ٹھیک ہے، گیمبل جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ لوز اینڈ اسٹارٹ اگین ایٹ یور بگننگس، اور تم ہار جاؤ، سب کچھ کھو دو. یعنی تم نے جتنی بھی کمائی کی اپنی زندگی کی، اس کو جو ہے نا تم کیا کرو، گیمبلنگ کرو، اس پہ کوئی وہ کرو، یعنی وہ ساری چیزیں تم کھو دو. تو تم نے کیا کرنا ہے، دوبارہ سے شروعات کرنی ہے، بالکل زیرو سے، ٹھیک ہے. تو تب بھی جو ہے نا تم نے کیا کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے. اینڈ نیور بریتھ اے ورڈ اباؤٹ یور لاس، اور اپنے نقصان کا رونا نہ رو. یعنی تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے سے تو سب کچھ چھین لیا گیا ہے، اب میں کیا کروں گا. نہیں، تمہیں حوصلہ رکھنا چاہیے، تمہیں ہمت ہونی چاہیے کہ اگر سب کچھ تباہ بھی ہو جائے تو تم میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ تم سب کچھ دوبارہ سے بنا سکو. اف یو کین فورس یور ہرٹ اینڈ نرو اینڈ سینیو، یعنی اگر تم اپنے دل، اعصاب، جسم کو کام جاری رکھنے پر مجبور کر سکو. ٹو سرو یور ٹرن لانگ آفٹر دے آر گون، جب تمہاری طاقت ختم ہو چکی ہو تب بھی، ٹھیک ہے. یعنی جب تمہاری طاقت ختم ہو چکی ہو تب بھی اگر تم اپنے دل، اعصاب اور جسم کو کام رکھنے پر مجبور کر سکو، یعنی جب تمہارے اندر بالکل ہمت نہ ہو لیکن پھر بہت زیادہ تم ڈی موٹیویٹڈ ہو لیکن پھر بھی تم کیا کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، تو تم ایک کامیاب انسان بن سکتے ہو، ٹھیک ہے. اینڈ سو ہولڈ آن وین دیئر از نتھنگ ان یو، اور جب تم میں کچھ باقی نہ رہے تب بھی ثابت قدم رہو، ٹھیک ہے. ایکسیپٹ دا ول وچ سیز ٹو دیم ہولڈ آن، صرف مضبوط ارادہ ہی تمہیں آگے بڑھاتا رہے. یعنی اور جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی تمہارے پاس صرف مضبوط ارادہ ہو، اسٹرانگ ول ہو جو تمہیں کہتا ہو کہ آگے بڑھو، ٹھیک ہے. تو اگر اس سچویشن میں بھی تم اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہو، ثابت قدم رہتے ہو اور تمہارے اندر حوصلہ ہوتا ہے، تو تم ایک کامیاب انسان بن سکتے ہو. فورتھ اسٹینزا میں وہ کیا کہتے ہیں، اف یو کین ٹاک وتھ کراؤڈس اینڈ کیپ یور ورچو، یعنی اگر تم لوگوں میں رہ کر بھی اچھائی اور دیانتداری برقرار رکھو، ٹھیک ہے، ورچو کہتے ہیں دیانتداری کو. یعنی اگر تم بہت سارے لوگوں میں رہ کر بھی اگر تم اپنی اچھائی اور برائی کو ایمانداری کو، دیانتداری کو برقرار رکھ سکو. اور واک وتھ کنگز نار لوز دا کامن ٹچ، یا اگر تم بادشاہوں کے ساتھ ہو، بڑے لوگوں کے ساتھ، یعنی اگر رہ کر بھی اگر تم اپنی جو عاجزی ہے، کامن ٹچ کہتے ہیں ہیوملٹی کو، یعنی بڑے لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی اگر تم اپنی عاجزی کو نہ چھوڑو. اف نیدر فوز نار لونگ فرینڈس کین ہرٹ یو، یعنی اگر دشمن اور نہ دوست تمہیں ضرورت سے زیادہ متاثر کریں. اف آل مین کاؤنٹ ود یو بٹ نان ٹو مچ، یعنی تمہیں کیا کرنا چاہیے، سب لوگوں کی قدر کرو لیکن کسی ایک انسان کو حد سے زیادہ اس پہ ڈیپینڈ نہ کرو. یعنی تم سارے لوگوں کی قدر کرو لیکن کسی ایک انسان پر بہت زیادہ ڈیپینڈ نہ کرو. اف یو کین فل دا انفارگیونگ منٹ، یعنی اگر تم زندگی کے ہر قیمتی لمحے کو مفید بناؤ. with 60 seconds of worth of distance run، یعنی یہ ہر 60 سیکنڈ کو جو ہے نا تم بھرپور محنت میں لگاؤ. یعنی کوئی بھی ایک منٹ کا جو لمحہ ہوتا ہے تم اس کو بھی کیا کرو، بہت اچھی طرح سے استعمال کرو، اس کو ویسٹ نہ کرو. یعنی اگر تم
اپنا ٹائم بالکل بھی 1 منٹ بھی ویسٹ نہیں کرتے تو تم ایک اچھے انسان بن سکتے ہو، یعنی تمہیں ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. یورز از دا ارتھ اینڈ ایوری تھنگ دیٹس ان اٹ، یعنی پھر دنیا اور اس کی ہر نعمت تمہاری ہوگی. اینڈ وچ از مور یو ول بی اے مین مائی سن، اور اس سے بڑھ کر بھی میرے بیٹے تم ایک کامیاب انسان اور با کردار انسان بن جاؤ گے. تو یہ دیکھیں نا، یہ ساری خوبیاں وہ اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو تم ایک اچھے انسان، کامیاب انسان بن سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یعنی اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں شاعر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تمہیں سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچائی سے کام لینا چاہیے، تمہیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، محنت اور عاجزی سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ان سب کوالٹیز کو اگر تم اپناتے ہو تو تم ایک کامیاب اور عظیم انسان بن سکتے ہو، اور یہ خوبیاں ہوتی ہے جو کسی بھی انسان کو ایک عظیم انسان بنا سکتی ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو اس پوئم کی سمجھ آئی ہوگی. دیٹ از آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم اس کی جو انالیسس ہے وہ کریں گے اور فگر آف اسپیچ وغیرہ ایکسرسائز بھی سالو کریں گے. دیٹ از آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.